शलोम से में आप सबों की सलामती हो। अगर कलाम की वीडियो आप सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि वीडियो को सुनना क्यों चाहिए, क्यों सुनना ज़रूरी है, और यही वीडियो ही क्यों मैं इस चैनल पर क्यों हूँ, और मैं इस चैनल के कलाम को, इस फेसबुक पेज के कलाम को क्यों सुनूं। क्योंकि अगर कोई खुदा की मर्ज़ी पर चलना चाहे तो वो इस कलाम के सबब से जान जाएगा। अगर वैसे ही कोई एज ए नॉलेज के तौर पर सुनना चाहते हैं तो ये एग्जैक्ट वो ही बातें हैं जो मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। लूका 10 बाब उसकी पहली 1 आयत से पढ़ने जा रहे हैं हम। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। यहाँ पर मजदूर शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसलिए कि फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुम्हें गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ना बटुआ ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा, शलोम, शांति, पीस फर्जंद होगा, पीस का फर्जंद यानी वारिस बेटा, तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहां पर दूसरी बार मजदूर आ गया। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाह तुम्हारे नज़दीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाह नज़दीक आ पहुंची है। यहां पर बेटे वारिस शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां पर 2 बार मजदूर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक। मजदूर जो है ये 70 है, जो मजदूर जो है ना वो चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक। भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं। सवाल, क्वेश्चन उठता ये है कि 70 ही क्यों भेजे गए? 70 से ज्यादा क्यों नहीं? 70 से कम क्यों नहीं? गिनती 11 बाब 16 आयत यानी मूसा की शरीयत के अधीन खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों और मैं उतर कर तेरे साथ वहां
باتیں کروں گا اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ پھر سوال یہ ہے کہ موسیٰ کے 70 بزرگ اور مسیح یشوع کے 70 آدمی مقرر کرنے کے پیچھے وجہ، ڈفرنس، انتر کیا ہے؟ موسیٰ نے شریعت کے ادھین 70 بزرگوں کو چنا، 10 حکموں کے ادھین اور ان 10 حکموں کی تختیوں کے ادھین، اور شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی گناہ اور موت کی ویوستھا، دوشی ٹھہرانے والی ویوستھا۔ لفظ مار ڈالتے ہیں۔ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، یعنی نبی اور موسیٰ کی ویوستھا یوحنا بپتسمہ دینے والے تک رہے۔ اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے، مگر فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ ہمیشہ کی زندگی اور اطمینان کی ویوستھا، روح اور سچائی کی ویوستھا کے ادھین مسیح یشوع نے 70 آدمی کو چنا۔ موسیٰ کے 70 بزرگ اور مسیح یشوع کے 70 آدمی مقرر کرنے میں یہ ڈفرنس ہے۔ پھر لوکا 9 آیات اس کی 1 باب۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر، یعنی شاگردوں کو، ڈسائپلز کو، چیلوں کو، انہیں سب بدروحوں پر، پہلا سب بدروحوں پر، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا، اور انہیں خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ 2 کرتے رکھنا، اور جس کسی گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا، اور جس کسی شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھر۔ مگر جو بات میں اجاگر کرنے کے لیے آج ہم اس اپدیش کے وسیلے باپ اور بیٹے کے کلام کے ساتھ روح القدس کے وسیلے اکٹھا ہوئے ہیں، فضل اور سچائی کے ادھین سن پا رہے ہیں، اس کے علاوہ ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں، بہت سا کام باقی ہے۔ یسوع اور شاگرد اور سبھی ابھی موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہیں، ابھی بادشاہت نہیں آئی، لوکا 9 اور 10 کے مطابق، اور خود یسوع مسیح بھی ابھی تک بادشاہت میں داخل نہیں ہوئے، نہ وہ اپنے جلال تک پہنچے ہیں، نہ ابھی تک روح القدس نازل ہوا ہے۔ ابھی تک شریعت یعنی موسیٰ کی ویوستھا کا کام پورا کرنے کا کام چل رہا ہے، پورا نہیں ہوا، لوکا 9 اور 10 کے مطابق تمام نہیں ہوا، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، کیونکہ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ نقطہ کہتے ہیں نقطہ، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں
بڑا کہلائے گا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقی ہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کی مداحت کر دیا۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا، اور انہیں خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے اور بیماریوں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ کہنے کا مطلب آپ یہ کام مطلب مسیح یشوع کے نام پر ایمان لانے کے سبب بھی کر سکتے ہیں، مگر موسیٰ کی وصیت کے ادھین 10 حکموں کے ادھین بہت سے بخششوں سے رہتے ہوئے، لوکا 9 اور 10 کے مطابق۔ اور یہ بھی ضروری نہیں جو لوکا 9:10 کے مطابق، جو لوکا 9:10 باب ہے اس کے مطابق نشان ظاہر کر رہا ہو آج موجودہ وقت میں، تو اس میں وہ روح ہو جس کا صلیب دیے جانے کے سبب اور مردوں میں سے زندہ ہونے کے سبب ایمان کے وسیلے وعدہ ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب ضروری نہیں جو لوکا 9 اور 10 کے مطابق جتنے بھی وہاں پر کام اختیار قدرت دی گئی ہے وہ اس قدرت اور اختیار کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہت میں داخل ہے اور بادشاہت اس میں، اور وہ بادشاہت کا وارث ہی ہے، کیونکہ یہ کام صرف ایمان کے وسیلے بھی ہو سکتا ہے۔ لوکا 9:10 کے مطابق آپ کے پاس بدروحوں پر اختیار اور قدرت اور بیماریوں کو چنگا کرنے کی قدرت حاصل ہو سکتی ہے، بادشاہت کی منادی کرنے والے ہو سکتے ہیں، مگر اب بھی تک بادشاہت کے وارث نہیں۔ ضروری نہیں لوکا 9:10 کے مطابق جو کام کر رہا ہے، نشان ظاہر کر رہا ہے، جس پر یہ قدرت اور اختیار ہے، وہ بادشاہت کا وارث ہے، نہیں، کیونکہ لوکا 9 آیات اور 10 آیات کے قدرت اور اختیار کے مطابق ابھی تک شریعت پوری نہیں ہوئی ہے، نہ ہی یسوع ابھی پکڑوائے گئے ہیں، نہ ہی ابھی پاؤں دھوئے جانے کی رسم ہوئی ہے، نہ ہی ابھی انہوں نے روٹی توڑی ہے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ تو لوکا 9:10 قدرت اور اختیار کے ادھین، آپ پرانے عہد نامے کے ادھین ہی کام کر رہے ہیں۔ بیماروں کو چنگا کرنا، بدروحوں پر اختیار اور بادشاہت کی منادی کرنا، لیکن بادشاہت میں داخل نہیں ہے وہ، نہ ہی ابھی تک پکڑوائے گئے، نہ ہی ابھی تک ان پر سیاست ہوئی، نہ ہی ان کے جو تن کا کپڑا ہے ان کا کرا ڈالا گیا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے لوکا 9:10 کے مطابق قدرت اور اختیار ہو سکتا ہے ایمان کے وسیلے، بیماریاں اچھی ہو سکتی ہیں ایمان کے وسیلے، یہ صرف مسیح دے کو سچیت کرنے کے لیے ہے تاکہ آپ روحوں کو پہچان سکیں، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ابھی تک یہ بھی نہیں ہوا لوکا 9:10 کے مطابق، اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، ابھی تک یہ بھی نہیں ہوا، تاکہ اس کے مارخانے سے ہم شفا پائیں۔ بس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوع میں مجھے گناہ
اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہمیں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب یشوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں ایک سرکے سے بھرا ہوا برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسفنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یشوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا۔ یہاں پر شریعت پوری ہوئی اور جو مویا وہ شریعت سے آزاد ہوا، لیکن لوکا 9 اور 10 کے مطابق ابھی تک شریعت سے آزاد نہیں ہوئے۔ یشوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ بھی ہونا باقی ہے لوکا 9:10 کے مطابق، اور یسوع کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا باقی ہے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا، ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ یہ ہے بادشاہت میں داخل، روح القدس سے معمور۔ آپ بھی داخل ہوئے، وہ جلال میں بھی زندہ ہوئے، اور یہ ہے بھیجنا، روح القدس لو۔ اور پھر اس دن تک کہ وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا نہ گیا، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنی آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر ہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ یشوع مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد یعنی 10 دن بعد یہ ہوا۔ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کسی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور یہ نشان ہے یہودیوں کے لیے، وشواسیوں کے لیے نہیں، جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہیں ان کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی۔ لوکا اور 9:10 کے مطابق اس سے ابھی تک خالی ہے، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ آپ لوکا 9:10 کے مطابق بیماروں کو اچھا کر سکتے ہو، بیماریوں کو اچھا کر سکتے ہو، بدروحوں پر اختیار ہو سکتا ہے، خوشخبری دے سکتے ہو۔ لیکن جو یوحنا 14:26 ہے، اس کا وعدہ یشوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، روح القدس جو ہے ایمان لانے کے بعد، روح القدس کیا کرتا ہے؟ روح القدس کا نشان کیا ہے؟ کہ وہ یشوع مسیح کی
جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا جو کچھ یسوع مسیح نے کہا۔ یہ روح القدس کا نشان ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور پھر آتا ہے حکمت اور مکاشفہ کی روح، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ پھر ہوتی ہیں دل کی آنکھیں روشن تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے، یعنی بلاہٹ آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کی بلاہٹ کیا ہے، باپ کی بلاہٹ کیا ہے، بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جبکہ اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائیں طرف آسمانی مقاموں پر بیٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مارخانے سے تم نے شفا پائی۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ تھکے ہوں کو زور بخشتا ہے، اور یہ سنسارک مزدوری کا بوجھ نہیں، دھارمک محنت جو ہم دھرمی بننے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے دھارمک محنت مشقت کرتے ہیں اپنے بدن کے وسیلے، کیونکہ مسیح کی دھارمکتا وشواس کی دھارمکتا ہے، نہ بدن کے وسیلے دھرمی ٹھہرنے کی، دھرمی بننے کی۔ جو دھارمک شریعت ہے یعنی قانون ہے ان کو پورا کرنے کی، جیسے کہ مسیح یسوع کے وقت موسیٰ کی وسطی میں دھارمک شریعت تھی، اور ان شریعت کے 10 حکموں کو پورا کرنے میں لوگ لگے رہتے تھے تاکہ ہم دھرمی کہلائیں، مگر مسیح کی دھارمکتا وشواس سے اور وشواس کے لیے ایمان کے سبب بخشش کے طور پر ملتی ہے۔ جو ایمان لائے اس کو مسیح کی دھارمکتا سمپورن طور پر بخشش کے طور پر مل جاتی ہے، مگر مزدوری کرنے والے کی مزدوری حق سمجھی جاتی ہے۔ مگر مسیح میں وہ وراثت ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ بیٹے ہونے کی وراثت، جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ بیٹا ہونے کا حق پاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور زندگی کا وارث ٹھہرتا ہے، اب تک اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی۔ ہم کئی بار دنیاوی طور پر کہہ بھی دیتے ہیں کہ موت کے بعد کس نے دیکھا ہے، کیا ہوتا ہے۔ مسیح یسوع کے وقت بھی یہ دھارنائیں رکھنے والے لوگ تھے، یہ کمیونٹی تھی، اور اس کمیونٹی کا نام ہے صدوقی۔ تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ روح۔ تو یہ جو صدوقی ہے، یہ کمیونٹی ہے، یہ تو نہ مانتی ہے آخرت کو، مطلب نہ تو کوئی نیاں ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ ہے، اور نہ روح۔ مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگلا جہان اگر کوئی جیتے جی دیکھنا چاہتا ہے تو مسیح یسوع ہی ایک واحد ہستی ہیں کہ آپ موت کے اوپر جیت حاصل کر کے، پار کر کے، جیت کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا انعام حاصل کرتے ہیں، اور انعام کے لیے دوڑنا پڑتا ہے،
اور وہ دوڑنے کے لیے دوڑ میں حصہ لینا پڑتا ہے، دوڑ کا بھاگی ہونا پڑتا ہے، تاکہ جب ہم اپنی دوڑ پوری کریں تو انعام کے حقدار ہوں، اور وہ دوڑ ہے وشواس، ایمان۔ اب وشواس آتا کہاں سے ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی، اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہت کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کو محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ، تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ اور یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا یعنی وشواس کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ تو اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں ابھی تک، تو آپ نے یہاں تک کلام کو سن لیا ہے، تو اگر آپ مسیح کو اپنی زندگی میں گرہن کرنا چاہتے ہیں تو دل سے ایمان لائیے، منہ سے اقرار کیجئے کہ یشوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یشوع ہی خداوند ہے، اور خدا باپ نے اس کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا، اور وہ زندہ اب تک زندہ ہے، اور زندہ ہونے کی گواہی میں شامل ہوئے۔ اور آپ نے اگر اقرار کیا، اگر آپ اپنے دل سے وشواس کر چکے ہیں اور منہ سے اقرار کر چکے ہیں، تو آپ بادشاہت کے وارث ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اب تک، اور مسیح کی دیہ میں شامل ہوئے، اور اب آپ سورگی پتا کے بیٹے ہیں۔ تو سنتے رہیے فضل اور سچائی کے ادھین، یہ شاری میل یوٹیوب چینل پر ہم اسی طرح باپ کے کلام کے ساتھ، بیٹے کے کلام کے ساتھ فضل اور سچائی کے ادھین پھر شرکت کریں گے۔ مسیح یشوع میں آپ کی سلامتی ہو، اور اگر آپ نئی شریشت ہیں تو آپ مبارک ہوئے، اور آپ کا